बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की जो इब्तिदा है, जो शुरुआत है, दिन की शुरुआत, वो एक अच्छी बात के साथ करते हैं, एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आज का मेरा मैसेज ये है, अपने भाइयों के नाम, बहनों के नाम देखना, अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करते रहना। अब अहलुल्लाह की सोहबत से क्या मिलता है? अगर आप फूल के पास जाएं तो फूल अपनी खुशबू आपकी तरफ ज़रूर मुंतकिल करता है। जब फूल अपनी खुशबू आपकी तरफ मुंतकिल कर सकता है, क्या अहलुल्लाह की सोहबत की वजह से उनकी अंदर जो अल्लाह ताला का ताल्लुक़ अल्लाह ने उनको नसीब कर रखा होता है, वो भी आपकी तरफ ज़रूर मुंतकिल होगा। और मुझे अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ताला की बात याद आ गई। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, अहलुल्लाह के पास इतना रहा करो, खालितूहुम लितकूनू मिसलहुम, इतना उनके पास बैठा करो कि ताकि तुम उन जैसे बन जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अच्छी सोहबत इख्तियार करते रहना ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी बन जावे, आखिरत भी अच्छी बन जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। और चलते हैं अब अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। टाउन्स का क़याम हुकूमत सिंध के लिए सरदर्द बन गया। ज़िला करौंगी के सिवा बकाया 6 ज़िलों में टाउन्स पर एतराज़ात सामने आ गए। AVLC पुलिस ने खारे छीन कर तावान तलब करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से छीनी गई चीज़ें भी बरामद कर ली गईं। पंजाब और गिरदोनवा में धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर। आज भी अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार। लांडी में कचरे के अंबार, इलाका मकीन कचरे से शदीद परेशान। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम एक बार फिर साहिल की सफाई के लिए मुतहरिक। शहरियों से अपने इर्द गिर्द सफाई रखने की अपील। कहते हैं जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसी तरह एक दिन पूरा पाकिस्तान साफ़ हो जाएगा। ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। बात करेंगे सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से। सिंध जो बल्दियाती तरमीमी बिल था, हमने देखा कि वो अप्रूव हुआ और उसके बाद जो था कि उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जो बल्दियाती सिस्टम था उसको ख़त्म करके टाउनशिप जो है सिस्टम उस पर वापस चले गए थे। सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया था। बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की, अपोजिशन ने मुखालफत की। PTI की बात करें तो उन्होंने इसको काला कानून कहा। MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी इसकी मुखालफत की। और अब देखा यह जा रहा है कि हुकूमत जो है उसके लिए जो टाउन सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना सर्द दर्द बन गया। ज़िला करौंगी के सिवा बकाया जितने भी ज़िले हैं उन पर जो है वो शदीद एतराज़ात सामने आए हैं। इस हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर जावेद इकबाल ने। जी जावेद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
جی جاوید، ہمیں بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹاؤن سسٹم ہے وہ سندھ حکومت کے لیے درد سرد بن گیا ہے اور تقریباً جتنے بھی ضلع ہیں اس میں سب جگہ پہ اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ جی یقیناً پیپلز پارٹی کیونکہ صوبائی حکومت ان کے پاس ہے تو وہ یقیناً ایسا ہی چاہتی ہے کہ حلقہ بندیاں ایسی ہوں کہ ان کو آسانی ہو اپنا میئر لانے کے لیے، تو وہ کوشش جی بار بار یہی کر رہی بیوروکریسی پہ پیپلز پارٹی کا راج ہے۔ تو لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی، ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی وہ بڑے پرامید ہیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوں صحیح منصفانہ انداز میں اور حلقہ بندیاں درست ہوں تو وہ لوگ مل کے اپنا یا الگ میں بھی اپنا جو میئر لا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں بیک گراؤنڈ کہ ان پچھلے تقریباً 44 سالوں میں 43 سالوں میں اس شہر میں جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو یا تو جماعت اسلامی کا میئر آیا ہے یا ایم کیو ایم کا میئر آیا ہے، ناظم کہیں یا میئر کہیں۔ جب 1979 میں ضیاءالحق کے دور میں الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی تو عبدالستار افغانی آئے تھے جماعت اسلامی کے، پھر 1983 میں عبدالستار افغانی آئے، 1987 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ڈاکٹر فاروق ستار آئے، وہ 87 سے 92 تک رہے، لیکن 92 سے لے کر اگلے 9 سال تک پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کی اور نواز شریف لیگ کی حکومت رہی، لیکن انہوں نے الیکشن نہیں کرائے۔ یعنی ہم نے دیکھا اکثر کہ جب بھی جمہوری حکومت آتی ہیں بلدیاتی الیکشن نہیں کراتی ہیں، اکثر بلدیاتی الیکشن کراتی ہی فوجی حکومتیں، حکمرانہ ہم جسے کہتے ہیں، لیکن وہ بلدیات سے یا نچلی سطح پہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو اختیار دینا چاہتی ہیں فوجی حکومت، اور جو جمہوری حکومت آتی ہیں وہ کبھی نچلی سطح سے اختیار دینا نہیں چاہتی، تو ان کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ ہر سطح پہ ہر جگہ اپنا کنٹرول رہے بلدیاتی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے حلقے میں امیدوار ہوتے ہیں، کونسل ہوتے ہیں، وہ آزاد امیدوار زیادہ جیت جاتے ہیں، سیاست میں ان لوگوں کا اتنا وہ تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جب ہم نے دیکھا 2001 میں الیکشن ہوئے مشرف نے کرائے تو وہ جماعت اسلامی کے نعمت اللہ نے جیتا، پھر 2005 میں ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال آئے، پھر 2014-15 میں بڑی مشکل سے الیکشن کرائے سٹی سپریم کورٹ کے بہت بار آرڈر کے بعد پیپلز پارٹی نے سندھ میں، تو اس وقت وسیم اختر آ گئے، اور آپ دیکھیں جب وسیم اختر گئے ان کو 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پیپلز پارٹی الیکشن کرانے کا سوچ بھی ہے، کیونکہ وہ مستقل کوئی نہ کوئی جواز بنا رہی ہے کہ فلاں مردم شماری ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے گا تو ہم الیکشن کرائیں گے، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر لا دیتی ہے۔ 93 میں پیپلز پارٹی اپنا ایڈمنسٹریٹر لے آئی تھی، کیپٹن فہیم الزماں اس وقت ایڈمنسٹریٹر لگا دی گئے، اس کے بعد پھر مسلم لیگ نے مشاہد اللہ کو لے آیا، اور ابھی پھر اس مرتبہ جو ہے 1 سال 6 مہینے تقریباً ہو گیا ہے مصطفیٰ وہاب کو ایڈمنسٹریٹر آئے ہوئے، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں پہ اپنا کنٹرول رکھیں، الیکشن ہو یا نہ ہو، اور لیکن پیپلز پارٹی اس بار بہت دعوے کر رہی ہے کہ وہ میئر ان کا ہوگا، پیپلز پارٹی کراچی کا ہے، تو اس طرح سے کوشش ان کی ہے کہ حلقہ بندیاں ایسی ہوں ان کے لیے موضوع ہوں کہ وہ ان علاقوں میں کراچی میں مختلف ایم این اے، کراچی میں اگر 21 ایم این اے ہوتے ہیں، 2-3 ایم این اے پیپلز پارٹی کے بعد مشکل جیت پاتے ہیں، لیکن ایسے میں بہت مشکل پیپلز پارٹی کا کہ کراچی میں میئر ان کا ہو، لیکن ان کی کوشش یہی ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا ہوا پچھلے، جی جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا ہوا تھا۔ جاوید یہ بھی بتائیے جو الیکشن کمیشن میں جو اعتراضات جمع کرائے ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے یا پی ٹی آئی، تو وہ کیا اعتراضات سامنے آئے ہیں ان لوگوں کے؟ حلقہ بندیاں جو ہیں اس کی حدود وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے اپنے آئیڈیل اس کے لوکیشن کے حساب سے رکھی ہیں کہ وہ ان کو موضوع کریں، ان کے ووٹرز زیادہ جن علاقوں میں موجود ہیں وہ ان کو معلوم ہے، تو اس حساب سے اب جماعت اسلامی کا اعتراض یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہیں اندرون سندھ میں تو بہت جگہ صرف 6 ہزار کی یو سی بنا دی ہے، لیکن کراچی میں بہت جگہ 60 ہزار آبادی پر مشتمل، نفوس پر مشتمل جو یو سی بنائی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں 250 نہیں، کراچی میں 600 یو سیز ہونی چاہیے، یعنی 600 یونین کمیٹیز ہونی چاہیے، اتنی بڑی آبادی ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے، اور وہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا یہ مشترکہ ایک وہ ہے دعویٰ ہے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، اس کو صحیح سے گنا جائے، تو اس والے سے بھی یہ دونوں اعتراض کر رہے ہیں۔ اور بلدیاتی ایکٹ میں جو ہے بہت سارے جو ادارے ہیں جیسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، واٹر بورڈ، کے ڈی اے اور دوسرے ادارے ہیں کئی سارے، وہ سندھ صوبائی حکومت کے ماتحت ہوں گے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی صوبائی حکومت کے ماتحت ہوگا، یعنی جو میئر ہوگا اگلا جو منتخب ہو کر آئے گا وہ صرف برائے نام ہی رہ جائے گا، اس کے ہاتھ میں شاید صرف کچرا اٹھانے کا بھی اختیار نہیں ہو، اور صرف گلی محلے کی سڑکیں اگر کوئی بنا پائے تو بنوا پائے، کیونکہ اس کو فنڈ بھی نہیں ملے گا، نہ اس کو ٹیکس کا کوئی اختیار ہوگا،
تو اس طرح سے وہ بالکل بے اختیار ہوگا. جو پچھلے دور میں وسیم اکرم پچھلے اپنے 4-5 سال کے دور میں وہ کہتے رہے, لیکن اس وقت ایک یہ تھا کہ جو مختلف پارٹیاں وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتی. جب وہ اگر مل کے آواز اٹھاتی ہیں اسی وقت تو بہتر ہو سکتا تھا, لیکن اب جب سب کا اپنا اپنا الگ چانس ہوتا ہے کہ ہم الگ سے آواز اٹھائیں کہ اب ہم بتائیں گے بلدیاتی ادارے جو بے اختیار ہیں, تو اس طرح سے جماعت اسلامی نے بھی اب تحریک شروع کی, لیکن یہ تحریک انہوں نے دیر سے شروع کی. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کرتے ہیں تو وہ شاید ان کے ان کو اس کا ایڈوانٹیج ملتا تو نہیں, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کا, اور پوزیشن یہی ہے جماعت اسلامی ہر عوامی ایشو پہ آواز اٹھا رہی ہے, اسی لیے کہ عوام کے اندر ہمدردیاں پیدا کی جائیں, بلدیات میں کم از کم میئر ان کا آ جائے. کیونکہ نعمت اللہ تو 2005 میں چلے گئے, اس کے بعد سے اب تقریباً 17 سال ہو گئے. جماعت اسلامی 2 بار ان کے ان کا میئر آ چکا ہے. جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے کہ شہر میں, کراچی میں کیونکہ ان کا ہولڈ بھی ہے, ہر جگہ جگہ ان کا نیٹ ورک ہے, منظم پارٹی ہے, تو وہ کوشش یہی ہوگی اس کی کہ یہاں پر آ جاؤ. لیکن پی ٹی آئی بھی زور لگائے گی, جیسے اس کی بھی یہاں پہ اچھی 2018 کے الیکشن میں اچھے ایم پی اور ایم این اے ان کے آئے ہیں. تو بس یہ بلدیات کے جو سیٹ ہے میئر کی, اس کے لیے 3 پارٹیاں جو ہیں ان میں بالکل ایم کے ایم, 3 سے 4 پارٹیاں, ایم کے ایم, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی پیپلز پارٹی, تو وہ چاروں چاہتی ہیں کہ جس طرح اگلا میئر ہمارا ہو اور اختیار کے ساتھ ہو. لیکن پیپلز پارٹی کو اختیار کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ صوبائی حکومت میں تو وہ کہتی ہے جتنا بے اختیار ہوگا وہ اچھا ہوگا, کیونکہ صوبائی حکومت تو ان کو معلوم ہے تو انہیں کی ہونی ہے ہمیشہ. صحیح. اور یہ بھی مجھے بتائیے جاوید صاحب کہ ابھی اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاؤن سسٹم ہے, اور پہلے ہم نے دیکھا ڈسٹرکٹ سسٹم پرویز مشرف کے دور میں بھی ٹاؤن سسٹم تھا, تو اس وقت حالات کافی بہتر تھے. کراچی کی اسپیشلی بات کریں تو کافی ترقیاتی کام ہوا, مصطفیٰ کمال جب میئر تھے. تو ابھی آگے کیا دیکھتے ہیں, حالات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے؟ کیونکہ ابھی جو لاسٹ میئر تھے ان کا تو یہی رونا تھا کہ فنڈز نہیں ہیں, اور ہم نے دیکھا کس طرح سے کام کچھ نہیں ہوا, اور وہ ہمیشہ فنڈز کا ہی رونا روتے رہتے تھے. دیکھیں مصطفیٰ کمال بہت دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے کام کر لیا, 300 ارب ان کو ملے, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. تو جس نے ان کو 300 ارب دیے کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے مشرف کی. اچھا, وہ اختیار ان کو صرف صوبائی حکومت میں یا بلدیات کے اس میں نہیں تھا, ان کو صوبائی حکومت سپورٹ کرتی تھی, کیونکہ ایم کے ایم صوبائی حکومت میں تھی, ایم کے ایم فیڈرل گورنمنٹ میں تھی, ان کو سپورٹ کرتی تھی. پھر دوسرا کہ ان کے پاس ادارے بہت سے, اختیار بہت تھے. ان کے پاس کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے, واٹر بورڈ, کے بی سی اے یعنی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تک وہ تھا, اور ان کے پاس اور بھی بہت سارے پاور تھے. یعنی جو ہر سال جو ہے 50 ارب سے زیادہ کا بجٹ پیش کر رہا ہو, جس کو وہاں اس وقت کے صدر نے کھلی چھوٹ دی ہوئی, فری ہینڈ دیا ہوا کہ آپ کام کریں, آپ ترقیاتی کے منصوبے لائیں, اور وہ فوراً پیسے ان کو ملتے تھے. تو اس طرح دیکھیں پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا, پیسہ نہیں ہوگا تو کام نہیں کر سکتا. ہمیں ٹھیک ہے کردار سب کا اچھا ہو, مسجد کے امام کا بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن کیا مسجد کا امام اپنے علاقے میں کام نہیں کرا سکتا؟ کردار ماڈل مثالی ہوتا ہے مسجد کے امام کا, لیکن کام کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ پیسے نہیں دیں گے میئر کو تو کام کیسے کرائے گا؟ وہ اپنے گھر سے تو نہیں لاتا کہ پیسے, وہ کام پیسوں سے ہی کرائے گا. اور پیسے یہاں پر دیے نہیں جا رہے. پچھلے چند سالوں میں کراچی میں جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا, کوئی انڈر پاس, یہ رواں مالی سال کے بجٹ میں بھی کوئی فلائی اوور, کوئی انڈر پاس کا منصوبہ نہیں رکھا گیا, نہ پچھلے سال کوئی رکھا گیا تھا. آپ دیکھیں صدر سے آپ اگر گزرے, پریس مارکیٹ سے گزرے, میٹروپول سے, شائن کمپلیکس سے, پی آئی ڈی سی سے, آپ فوارہ چرنگی گورنر ہاؤس کی چرنگی سے گزرے شام کے وقت, تو آپ کو اتنے وہاں اذیت لگتا ہے جیسے کسی نے کسی کو سزا دے دی ہے وہاں سے گزرنے کی. یعنی پریس مارکیٹ سے اگر آپ کو گزرنا ہے تو یعنی وہاں گورنمنٹ سوچ نہیں رہی کہ وہاں پہ کوئی انڈر پاس بنانا ہے, کوئی فلائی اوور بنانا ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو اسی حوالے سے بتائیں کہ سندھ بلدیاتی ترمیمی ایکٹ ہے, اس کے خلاف جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے درخواست دائر کی تھی, اور آج اس کی سماعت ہوئی ہے. اس حوالے سے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سے. جی بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال بتائیے گا, بلدیاتی ترمیمی قانون کے خلاف جو جماعت اسلامی کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے؟ جی, جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے چند دن پہلے بلدیاتی ترمیم قانون 2021 کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا, اور آج سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی اس درخواست کی سماعت کی ہے. چیف سیکرٹری اور جو دیگر متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں, سیکرٹری بلدیات,
اور سندھ حکومت ان کو براہ راست نوٹس جاری کر دیے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، اور آئندہ سماعت پر تمام کے تمام فریقین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو نیا بلدیاتی ایکٹ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، اور لہٰذا سندھ ہائی کورٹ اس ایکٹ کو غیر قانونی قرار دے اور سندھ حکومت کو ایک ایسا مناسب ترمیمی ایکٹ بنانے کی ہدایت دی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال، ہمارے ساتھ موجود ایڈ کر رہے تھے، اور اسٹوڈیو میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ندیم مولوی صاحب نے جو کہ اینالسٹ ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ندیم؟ الحمدللہ۔ سب بلدیاتی ترمیمی بل سندھ گورنمنٹ لوکل ایکٹ جو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی اس کے خلاف جو ہے درخواست دائر کی تھی جس کی سماعت ہوئی۔ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے، کیونکہ جب یہ بل لایا جا رہا تھا تب MQM نے بھی اس کی مخالفت کی، PTI نے بھی مخالفت کی اور اس کو کالا قانون کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ آئین کے خلاف ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے جب قانون بنا رہے ہوتے ہیں اور جب پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں تو ہمیشہ جو عہدیدار ہیں، جو MPAs ہیں، جتنے بھی ہیں، تو وہاں جو اسمبلی کے اندر جو فیصلے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک قانون بن جاتا ہے۔ جی اچھا، اب دوسری جانب یہ دیکھیں، ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، کراچی کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے، کراچی کے اندر اکثر یہی لوگ جتنے پرانے میئر بھی دیکھیں یہی کہتے رہے کہ جناب میرے پاس اختیارات کا مسئلہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، تو میں نہیں کر پایا۔ اور تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالانکہ ابھی جو ایڈمنسٹریٹر ہے پیپلز پارٹی کے خود مرتضی وہاب صاحب ہے، تو کراچی کے لیے بہتر کرنے کے لیے وہ ایک سسٹم کو کرنا پڑے گا۔ اب اس سسٹم کو اگر چیلنج کرنا تھا تو میرے خیال سے جو صحیح فورم تھا وہ اس جگہ پہ تھا جب یہ قانون بنا رہے تھے، جب یہ قانون پروپوز کر رہے تھے۔ تو اب جو ہے تحفظات ہیں ہر ایک انسان کے ہوتے ہیں، ڈیموکریسی ہے، رائٹ ہے انسان کا کہ جی آپ آئیں اور آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، مگر اب یہ میرے خیال سے یہ بہتر یہ ہوگا کہ حکومتی سطح پہ اور مختلف، جیسے کہ PTI نے بھی اس کا اپوز کیا تھا، مختلف، تو بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہمیشہ ڈیموکریسی کو مانتی آئی بھی ہے، پسند کرتی ہیں، اور یہ ان کے منصوب میں بھی ہے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہ کہتی تھی ڈیموکریسی جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے ملک کو ترقی کرنے کے لیے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے اور چیزوں کو کلیئر کریں۔ ہاں صحیح۔ تو ندیم مولوی صاحب، یہ جو سسٹم اب کیونکہ سندھ حکومت کے لیے درد سر بن گیا ہے، کئی ضلع صرف کرونگی کے علاوہ باقی جتنے ضلع ہیں، ضلع شرقی، اس میں وہاں پہ وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، اور باقی جو ظاہر ہے اپوزیشن ہے اس کی طرف سے بھی اعتراضات شامل آ رہے ہیں سامنے، اور اسی حوالے سے جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بھی اعتراضات جو اپوزیشن ہے وہاں جمع کرا دیے ہیں۔ تو یہ آسانی مطلب کہ یہ ایزیلی امپلیمنٹ ہو جائے گا یہ ٹاؤن سسٹم جیسے کہ پہلے تھا پرویز مشرف کے دور میں؟ دیکھیے، آسانی سے تو نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے یہاں جو نظام ہے ملک کا، چاہے کسی بھی آپ لحاظ سے لیں، ایک سسٹم، مگر سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ تمام سیاسی لوگ ہیں نا، دیکھیں ہر کوئی چاہ رہا ہے ملک کے مفاد کے لیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، MQM ہو، PTI ہو، جب آپ بات کر رہے ہیں ملکی مفاد کے لیے تو جب ایک جگہ پہ بیٹھے یہ گفتگو کرنے میں کیا مسئلہ ہے، ان مسئلے مسائلوں کا حل نکالے۔ دیکھیں یہ جو آپس میں لڑنا، دھرنے دینا، یہ ملک پاکستان 70 سالوں سے انہی وجوہات کی وجہ سے ترقی نہیں کرتا، کیوں ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا، اس حکومت نے کیا کیا، موجودہ حکومت نے کیا کیا، حکومت جو پاور میں وہ کیا کرے، ہم لڑتے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے نتیجہ، عوام آج بھی رو رہی ہے، کل بھی رو رہی تھی، مہنگائی کی وجہ سے پریشانیاں، کراچی سب سے منی بجٹ بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اور وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور اب بات کریں گے جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے, کرنٹ اکنامک سچویشن کے حوالے سے. آج منی بجٹ بھی جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا, آج اس کا اجلاس ہوگا. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ندیم مولوی صاحب, اگر اوور آل اکنامک سچویشن کی بات کریں تو اس وقت بڑے ہی ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور انفلیشن ریٹ خالی اگر دسمبر کے مہینے میں یہ بات کی جائے تو 22.3% تھا, ڈبل ڈیجٹ, اور وہ بھی اتنا زیادہ. اور صرف جنوری کے مہینے میں یہ 13% تک پہنچ گیا ہے. کیا کہیں گے, آج منی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, اپوزیشن نے اس کے سخت اس کے مخالف ہے, پیپلز پارٹی ہو گئی یا مسلم لیگ نون ہو گئی. کہا جا رہا ہے کہ MQM اب PTI کے ساتھ جو ہے وہ مل گئی ہے, بات صحیح ہے؟ جی جناب, MQM جو ہے اب اتفاق, دیکھیں MQM بیسکلی اتحادی ہے PTI کے. تو آج اگر آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو اگر PTI جتنا قصوروار ہے اتنا ہی MQM, اتنا ہی پاکستان مسلم لیگ. کیونکہ یہ سب PTI کا حصہ ہے. آج بھی اگر بجٹ پاس ہوتا ہے تو MQM بھی اس کے حصے دار ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو بھی مہنگائی کی بات کریں گے, یا اچھا ہو یا برا ہو, وہ PTI کی ذمہ داری آ جائے گی, MQM کی آ جائے گی, پاکستان مسلم لیگ جتنے بھی حمایتی ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ جناب ٹیکس لینا تو بہت ضروری ہے. ملک بغیر ٹیکس کے چلتا نہیں ہے. تو یہ آپ پاکستان کیسے چلے گا؟ دیکھیں پاکستان چلتا بالکل صرف ٹیکس سے ہی نہیں, دنیا بھر کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں حکومت کو پیسے کمانے کے. ایک ہوتا ہے حکومتی ادارے. جب حکومتی ادارے پیسے کماتی ہے تو وہ حکومت کے پاس پیسے آتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عوام سے ٹیکس لیں. پاکستان میں ہمیشہ سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے جیب میں ہاتھ ڈالیں اور ٹیکس نکالتے جائیں, اپنے اداروں کو یا بیچ دیں یا وہ چلتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں اگر ملک کو عوام سے آپ ٹیکس لیں گے تو عوام میں غربت اور آئے گی. تو اگر کاش اس حکومت نے حکومتی اداروں کو واپس زندہ کیا ہوتا, مختلف نئے ادارے بناتے ہیں. لیکن یہ سارے ادارے جیسے کہ ریلوے ہو گیا, PNSC ہو گیا, OGDC ہو گیا, جتنی بھی حکومتی ادارے اگر بہت اچھی طرح سے چلنے لگیں گے اور مزید ادارے بڑھاتے جائیں گے تو بے روزگاری کم ہو جاتی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو پھر عوام سے ٹیکس نہیں لینا پڑتا, آپ کے خود کے ادارے کما رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کبھی بھی اداروں کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا ہے. فوکس یہ جو بھی آتا ہے, کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو منسٹرز رہے ہیں وہ رہے ہیں بینکرز. ہمارے فائنینس منسٹر جو ہے اکانومسٹ بہت کم رہے ہیں. جتنے بھی آتے ہیں وہ بینکرز ہوتے ہیں, یا تو ورلڈ بینک سے آ جاتے ہیں, یا IMF سے آ جاتے ہیں, یا امپورٹڈ آتے ہیں. اور یا تو وہی پچھلے 70 سالوں میں وہ کہتے ہیں نا پاسنگ دا پلو, کبھی ایک وہ فائنینس منسٹر بنے گا, کبھی دوسرا, کبھی آپ دیکھیں گے حفیظ شیخ, کبھی کوئی, کبھی کچھ, چلتے جاتے وہی نام آتے. اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے نیا نظام, نیا سسٹم, نئی سوچ, نئے اکانومسٹ آتے ہیں جو اس ملک کو ترقی کے لیے لے جاتے ہیں. ہم سیاستدانوں کے, جیسے میں شروع سے کہہ رہا ہوں, ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ملک اور عوام کو کوئی نہیں دیکھ رہا, کیونکہ اس وقت مہنگائی کا دور دنیا بھر کے اندر ہے. یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں. مگر کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں گے اور بولتے جائیں گے کہ جناب مہنگائی ہو رہی ہے, ہم کیا کریں؟ یہ جواز نہیں ہوتا. جواز یہ ہے کہ جناب ہمیں کچھ کرنا ہے. ہمارا سب سے زیادہ امپورٹ بل, جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ زیادہ تر ہم خسارے میں ہی رہتے ہیں. تجارتی خسارہ ہمارا بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. سب سے زیادہ امپورٹ بل ہمارا ہے آئل کا. اب آئل کے اوپر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جناب, ہم نے موٹر سائیکلیں جو ہے نا بڑی بنا لی ہے, گاڑیاں بڑی پروڈکشن ہو گئی, ہم نے بڑی ترقی کر دی ہے, حکومتی سطح پہ کہا جاتا ہے. مگر اس کے برعکس ہم یہ نہیں سوچ رہے جتنی گاڑیاں سڑک پہ آئے گی اتنا پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا, ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا, اتنا آئل ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. تو اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئیں گے تو لوگ اپنی گاڑیاں نہیں نکالیں گے, گاڑیاں نہیں خریدیں گے, موٹر سائیکلیں نہیں خریدیں گے, لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے. گاڑیاں بھی تو امپورٹ ہی کر رہے ہیں ہم لوگ, وہ کون سی بنا رہے ہیں ہم لوگ, اور اگر بن رہی ہیں تو اس کی جو پارٹس ہیں وہ سب ہم دیکھیں. ہر چیز ہمارے یہاں پلاننگ کچھ ہے نہیں. ہم وہی لوگ ہیں جو کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تب جا کے چھتری خریدنے نکلتے ہیں, پہلے سے چھتری کوئی نہیں خریدتا. ہم ابھی بات کر رہے ہیں جی $80 پہ آئل پہنچ گیا, $100 پہ پہنچ جائے گا, کیا ہوگا؟ کیا یہ عوام $200 پیٹرول لے گی؟ 150 تو ابھی آ جائے گا, کیونکہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ, ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے.
میں پچھلے 6 مہینے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جناب پلاننگ کریں، مگر ایک حکومت آتی ہے دوسری حکومت کو برا بولے گی، پھر تیسری آئے گی۔ بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہ 3.25 سال گزر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، ابھی بھی وہ اگر ان کے وزراء سے سوال کیے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ 3.25 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور آج جو منی بجٹ لایا جا رہا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی اور مزید اس میں اضافہ ہوگا، ٹیٹرا پیکس مہنگے ہو جائیں گے، بچوں کے دودھ جتنے بیکری آئٹمز ہیں اس پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، اس کے علاوہ دوائیوں پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، موبائل فونز جو کہ اب میرے خیال ہے کوئی لگژری نہیں رہی، اب یہ ایک نیسیسٹی ہے، ہر انسان کی ضرورت بن گیا ہے، اس پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں معاملات آگے اور خراب ہوں گے؟ دیکھیں حکومتی سطح پہ جو ترجمان ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جی جناب امپورٹڈ دودھ کی ضرورت کیا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ سر مجبوری میں لوگ امپورٹڈ دودھ خرید رہے ہیں کیونکہ لوکل دودھ اچھا نہیں بن رہا۔ اگر 3 سالوں میں آپ نے اچھے لوکل دودھ بنائے ہوتے تو میں اور آپ یا کوئی بھی پاگل نہیں ہے کہ اپنے پیسے خرچ کر کے مہنگا دودھ خریدے گا۔ یہ ضرورت کے تحت بچوں کے لیے ہم دودھ خریدتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے اپنے بچے کو اچھے سے اچھا دودھ پلائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں تقریباً 1,70,000 بچے مرتے ہیں سال کے اندر میل نیوٹریشن میں، یعنی کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، اس کے اوپر ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جی ڈیوٹی بڑھا دیں، یہ تو لگژری آئٹم ہے، لگژری کچھ نہیں ہوتا، مجبوری کے تحت آدمی دودھ خریدتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی چاہتا ہے اگر اس کے پاس پیسے ہونا تو اپنے بچے کو اچھا دودھ پلائے۔ تو ہمارے یہاں ہم کوالٹی کے اوپر بات نہیں کریں گے پر کہیں گے اب مجبوری کے تحت امپورٹ ہوتا ہے اور پھر مجبوری کے تحت لوگ خریدتے ہیں، اور اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اگر آپ حکومت ٹیکس لگاتی ہے، اسی طرح بیکری کے آئٹم، اب وہ آپ سمجھے کہ جو پاپا لیتا ہے، ایک بڑھا آدمی پاپا لے گا نا، ڈبل روٹی کون کھاتا ہے؟ بڑھا آدمی کھاتا ہے، اس سے ہضم نہیں ہوتی تندور کی روٹی، اس بڑھاپے میں اس کے لیے وہ روٹی بھی مشکل مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے یہاں سینئر سٹیزنز کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ پینشن جو آپ دے رہے ہیں اس سے گھر نہیں چل سکتا، ڈبل روٹیاں مہنگی ہو رہی ہیں، جہاں 20 روپے کی روٹی آتی تھی پھر 50 ہو گئی، 50 سے اب 75 ہو گئی، پھر 100 روپے کی چھوٹی ڈبل روٹی ہو جائے گی، یعنی کہ ہر چیز کے اوپر ہمارے یہاں جو حکومتی سطح پہ لوگ جو آ کے بیٹھتے ہیں وہ امریکہ لندن سے آتے ہیں تو ان کو تو پھر بھی سستا لگ رہا ہوتا ہے یہ ملک، وہ کہتے ہیں وہاں تو صرف آپ کو پتہ ہے 2 پاؤنڈز کا ہوتا ہے، 1 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، یہاں پہ 1 پاؤنڈ جو ہوتا ہے جناب 250 روپے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جب ہم کہتے ہیں نا حکومتی، جب ہم کہتے ہیں الیکشن دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں عوامی نمائندہ اگر ہوتا ہے تو وہ یہ بتائے گا نا کہ جناب ابھی جو انڈے ہیں وہ 200 روپے درجن چل رہے ہیں، 180 روپے سے لے کے 240 روپے درجن تک چلتا ہے۔ تو جب عوامی نمائندہ ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ جی وہ ٹیٹرا پیک کیوں، آپ خود ہی کیمپین کرتی تھی حکومت کہ کھلا دودھ نہ استعمال کریں، جراثیم سے بھرا ہوا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگژری ہے، اب آپ اسی بند ڈبوں والے دودھ کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ایک جناب آپ خود ہی حکومت کہتی تھی کہ جراثیم، اب تو یا تو پھر ایک جیسے ہماری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کہا جاتا ہے جناب ہم لال مرچی کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، تو لال مرچی بغیر کہاں کھانا بنتا ہے؟ کھانے میں نمک، لال مرچی، ضروریات زندگی جو بیسک آپ کی نیسیسٹیز ہیں ان ساری چیزوں کو بھی جناب ایک دور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی لیپ ٹاپ دو تاکہ بچے ڈیولپ کریں، آج آپ کی آئی ٹی کی سافٹ ویئرز کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، آپ ریونیو ارن کرنے، پتہ ہے کس لیے؟ کیونکہ اس زمانے میں جن لوگوں کو آپ نے لیپ ٹاپ مفت دیا تھا نا غریب بچوں کو، وہی بچے آج کامیاب نکلے ہیں، وہی بچوں نے آج آئی ٹی فرمز بنا لی ہیں۔ آج آپ لیپ ٹاپ کو اور دور کر دیں، جناب نہیں یہ لگژری ہے، لگژری نہیں ہے بھائی، لیپ ٹاپ، آئی ٹی، ٹیکنالوجی، آج آپ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں نا، کسی سے بات کرنے کے ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہی پاکستان تھا، یہی عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ جو آپ کارڈ خریدتے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، آپ 100 روپے کا کارڈ لیں گے 100 روپے کا ڈبہ، مگر پھر ہمیں ٹیکس ڈال دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم بات کرنے پر بھی ٹیکس، کھانا کھانے میں ٹیکس۔ ندیم مولوی صاحب یہ بھی مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ جو 3 مہینے اگلے ہیں وہ کافی مشکل مہینے ہیں، اور اپوزیشن کا بھی دیکھیں تو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے فروری اور مارچ میں، تو کیا کوئی ٹف ٹائم دے سکے گی اپوزیشن حکومت کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ اس سے کچھ عوام کو ریلیف ملے گا جو یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ اپوزیشن کی طاقت بن رہی ہے مہنگائی، اگر مہنگائی نہیں ہوتی اپوزیشن سڑکوں پہ بھی آتی، لوگ ہی نہیں آتے، عام عوام جو ہے مہنگائی میں پسے جا رہی ہے، اور مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم انتظامات نہ کریں۔ انتظامات کیسے ہوں گے کہ
کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کریں گے تو آپ کا آئل امپورٹ کم ہو جائے گا، تو آپ کے اوپر برڈن نہیں آئے گا، آپ کو ٹیکسز نہیں بڑھانے پڑیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو اچھی کوالٹی کے یعنی کہ حکومتی سطح پہ کارخانے کھولنے پڑیں گے، سرکاری ادارے بنائیں تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے عمران خان صاحب آپ کو بلیک میل نہ کر سکے۔ ابھی پرائیویٹ سیکٹرز جو ہوتے ہیں یہ ایک مافیا بن چکا ہے، چاہے وہ سیمنٹ سیکٹر ہو، سٹیل سیکٹر ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو، وہ اپنی من مانی قیمتیں کرتا ہے، حکومت کو مجبور کرتا ہے، چاہے وہ اسکول کے ادارے کیوں نہ ہو، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کیوں نہ، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی اپنی گرفت رکھے اور وہ اپنی من مانی قیمتیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے سرکاری اسکول جو ہے اس معیار کے نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی سیمنٹ انڈسٹری نہیں ہے، ایک سٹیل مل تھا وہ بھی آپ نے بند کر دیا۔ آپ کے پاس اگر مکسڈ اکانومی چلائیں گے آپ، یعنی کہ ایک پرائیویٹ اور ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہوگا، تو اگر پرائیویٹ ادارہ مہنگا بیچ رہا ہوگا تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جو ہے کاسٹ پہ بھی بیچیں گے تو ملک کی ترقی ہوگی۔ ہمارے یہاں ہم ہر چیز امیر تر ہوتے جا رہا ہے، اور پھر ہم نمبرز کے کھیل میں بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں کتنی انڈسٹری ترقی کر رہی ہے، کتنی اسٹاک مارکیٹ، جناب یہ تو امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں آٹو موبائل انڈسٹری نے ترقی کیا، تو بھائی آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر جو لوگ ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، عوام تو ترقی نہیں کر رہی کیونکہ مہنگی گاڑیاں خرید رہی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ وہ پس رہا ہے وہ مڈل کلاس طبقہ ہے جو اس وقت پس رہا ہے اس مہنگائی میں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب، آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور گرد و نواح کے جتنے علاقے ہیں اس میں موسم کی خرابی اور دھند کی وجہ سے جو ٹرین آپریشن ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے، اور کراچی اندرون ملک سے کراچی آنے والے ٹرینیں جو ہیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے رپورٹر عادیہ ناز، ان سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ جی عادیہ بتائیے گا ہمیں اس وقت کیا صورتحال ہے ٹرینوں کی؟ بتایا جا رہا ہے کہ شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کو کیونکہ ٹرینیں بہت گھنٹوں کی تاخیر سے آ رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ پنجاب اور گرد و نواح میں ان دنوں دھند ہوتی ہے، موسم جو ہے وہ خراب رہتا ہے۔ آج بھی پنجاب سے یہی اطلاعات ہیں، خاص طور پہ لاہور سے، کہ وہاں پر جو ہے وہ خاصی دھند چھائی ہوئی ہے۔ صبح کے اوقات کار میں، رات کے اوقات کار میں خاصی دھند ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹرین آپریشن جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ آج بھی اندرون ملک سے جو کراچی ٹرینیں آ رہی ہیں وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں، اور روزانہ کا یہی شیڈیول ہے کہ دھند کی وجہ سے ٹرینیں جو ہے وہ کراچی لیٹ پہنچتی ہیں۔ آج جو لیٹ آنے والی ٹرینیں ہیں ان میں بولان میل کی اگر بات کریں تو 3 گھنٹے 15 منٹ کی تاخیر سے جو ہے وہ کراچی پہنچے گی۔ اس کے علاوہ دیگر میں بات کریں تو تیز گام تقریباً 2.5 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے، کراچی ایکسپریس 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے پہنچ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملت ایکسپریس تقریباً 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے کراچی آ رہی ہے، پاک بزنس 2 گھنٹے، قراقرم ایکسپریس 3 گھنٹے، اور اسی طرح سے کراچی میں جو دیگر ٹرینیں آ رہی ہیں وہ بھی کوئی 2.5 گھنٹے، کوئی 3 گھنٹے، کوئی 3.5 گھنٹے، کوئی 4 گھنٹے کی تاخیر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ روزانہ کا معمول ہے جس سے مسافر جو ہیں وہ خاصے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو عادیہ آپ کی مسافروں سے بات ہوئی، کیا ان کا رد عمل ہے اس پہ؟ کہ وہ اپنی منزل مقصود پر ٹائم سے نہیں پہنچ پا رہے۔ جی مسافروں سے آپ کی بات ہوئی، کیا مشکلات ہیں، کیا رد عمل ہے ان کا؟ جی عادیہ، میرے خیال ہے عادیہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی ٹرینوں کے آپریشن کے حوالے سے کہ جتنے بھی اندرون ملک سے کراچی آنے والی جو ٹرینز ہیں وہ شدید تاخیر کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے جو مسافر ہیں سفری ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی ندیم مولوی صاحب، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ گھنٹوں مسافر جو ہیں وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں، پریشانی میں ہیں۔ اب دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے، حکومت کا جو فوکس ہے وہ اداروں پہ ہونا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں اسی ریلوے سے آپ بے تحاشا پیسے کما سکتے ہیں، آپ کو لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا پڑے گا، مگر ریلوے کی سہولت تو ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اس سردی کے اندر مشکل ہو گیا ہے، ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے جو سانیہ مری میں ہوا تھا، اب لوگ گھبرا رہے ہیں، کبھی ٹرین کے حادثات ہو رہے ہیں، کبھی ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک سسٹم، ایک نظام حکومت کو چاہیے فوکس کرے۔
ہمارے یہاں حکومت کا یہی ہو رہا ہے کہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات دیے جا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات, جب کوئی ایک وزیر اس چیز کو سمجھنے لگتا ہے تو اسے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. پھر ایک نیا وزیر آتا ہے, پھر وہ اپنے آپ پہ سوچتا ہے طریقہ چیز ریلوے کو اب میں نیا طریقے سے کروں گا, مگر پھر وہی ہوتا ہے, پھر 6 دن بعد پھر. یعنی کہ نظام کو بہتر کریں. ریلوے کا نظام اگر بہتر ہوگا آپ کی معیشت کے لیے بھی بہتر ہوگا, کیونکہ یہ ریلوے صرف پیسنجرز کو ہی نہیں بلکہ آپ کی تجارت کو بھی بڑھاتا ہے. مگر ہمارے یہاں کیونکہ نظام, چاہے آپ کسی بھی ادارے کا لے لیں, ہمارے یہاں سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی ایک دوسرے کی جو بھی غفلت ہوتی ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. اگر سیاسی طور پہ ہم دیکھیں کہ نہیں, ہم رائٹ انسان کو رائٹ جگہ پہ نوکری دیں تو پھر بہتر ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری بھرتیاں ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں ادھر, اور ریلوے کا نظام تو بہت ہی دھرم بھرم ہے, اور کس طرح سے مسافروں کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر جگہ ہی پرابلم ہے, پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہے, اور ہر چیز کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. میرے خیال ہے جب تک آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا تب تک کوئی بھی ادارہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا. بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. مزید بات کریں گے, کچھ اور موضوعات کو شامل گفتگو کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, میں ہوں زہرا رضا. اور اب ہم بات کریں گے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے. کراچی کے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں, جن میں سے ایک مسئلہ پانی کی قلت کا بھی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے باوجود اس وقت کراچی والوں کو پانی ایک تو پینے کا صاف دستیاب نہیں ہے, دوسرا گھروں میں بھی پانی آنے کا مسئلہ ہے, پانی کی قلت ہے. لیکن جب کراچی شہر میں بارشیں ہوتی ہیں تو پورا شہر پانی میں ڈوب جاتا ہے, اور سڑکیں جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں. سیوریج کا نظام نہیں ہے بہتر, ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو سڑکیں ہیں ان پہ کئی روز تک پانی کھڑا رہتا ہے, جس کے باعث سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پانی کراچی کے شہریوں کو میسر نہیں ہے, لیکن دوسری طرف ٹینکر مافیا کی بات کی جائے تو یہ ٹینکر والے کہاں سے پانی لے آتے ہیں, اور پھر وہ کئی مطلب ہیوی اماؤنٹ اس کا لیتے ہیں, چارج کرتے ہیں, بھاری قیمتوں پہ وہ پانی فروخت کرتے ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سید نجمی عالم نے, جو کہ کو چیئرمین ہیں کراچی واٹر بورڈ کے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں سر کہ کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے, اس کے باوجود جو بنیادی سہولتیں ہیں وہی کراچی کے شہریوں کو میسر نہیں ہے. پانی کی قلت کی بات کریں تو پانی کا شدید مسئلہ ہے. کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر تو پینے کا پانی بھی ہم خرید کر پیتے ہیں. لیکن بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں, کراچی میں پانی کی شدید قلت ہے جی, اور کراچی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے بہت کم پانی کراچی میں آتا ہے. جو بھی چاہے ہب ریور سے آتا ہو یا انڈس سے آتا ہو, وہ پانی کم ہے کراچی کی ضرورت کے لیے. آپ نے بھی بات کی ٹینکرز کی, بھی ٹینکرز بھی ضرورت ہے. اچھا, ٹینکر سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ٹینکر اتنا پانی لے جاتے ہیں کہ شہر کا پانی ختم ہو جائے. ایسا نہیں, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ پانی نہیں ہے, نلوں میں پانی نہیں آ رہا, پینے کا صاف اب اس میں کچھ ایشوز ہیں. میں آپ کو بتاؤں جیسے کہ ٹینکرز جو ہمارے 5 ہائیڈرنٹ ہیں, اس سے زیادہ ہائیڈرنٹ ہمارے نہیں ہیں. آفیشیلی جو کورٹ نے ہمیں باؤنڈ کیا ہوا ہے, واٹر کمیشن نے, کہ ہر ضلع کے لیے ہم نے 1 ہائیڈرنٹ بنایا ہوا ہے. وہ 1 ہائیڈرنٹ بہت زیادہ 1.5 MGD پانی یا 2 MGD میکسیمم, اس سے زیادہ کسی ہائیڈرنٹ سے پانی نہیں نکلتا ہے. صحیح. اگر ہم 5 ہائیڈرنٹ کر لیں تو 10 MGD ہو گیا. 10 MGD از اے پی نٹ فار کراچی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہائیڈرنٹ چلنے سے, اچھا کچھ ٹینکرز ایسے ہوتے ہیں جو سب سوائل واٹر لاتے ہیں, تھوڑا کھارا پانی ہوتا ہے, لوگ وہ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن میٹھے پانی کے ہمارے, میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ لے لیتے ہوں گے تو یہ 20 MGD, اس سے زیادہ پانی
نہیں لیتے ہائیڈرنٹ سے ٹینکر سے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں اگر 24 گھنٹے بھی چلائیں ان کو بھریں جی. تو اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. عام طور پہ ایک ٹینکر جو ہمارے ہائیڈرنٹ سے بھرتا ہے وہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں 3 سے 4 چکر میکسیمم لگا پاتا ہے، کیونکہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے. جی. تو ہائیڈرنٹ جو ٹینکرز بھی ایک سورس ہیں، ٹھیک ہے پیسے سے ملتے ہیں، مہنگے ملتے ہیں. ایون آئی بائی فار مائی بلڈنگ، ہم بھی پیسے پانی سے خریدتے ہیں پانی بات ہے لگے، لیکن وہ ہے. اچھا ابھی ہم نے کراچی کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے مائیگریشن کے ذریعے، بائی برتھ نہیں بڑھی ہے، ڈیو ٹو مائیگریشن بہت زیادہ کراچی میں ہو رہا ہے. اور بالکل جو کراچی کی اکنامی پہ، کراچی کے انفراسٹرکچر پہ ایک بہت بڑا لوڈ ہے. اور سب سے زیادہ لوگ جو کراچی میں آ رہے ہیں وہ 2 جگہوں سے آ رہے ہیں. ایک کے پی کے سے، جہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دودھ کی نہریں بہا دی، اگر اتنا خوشحال ہو گیا تو کے پی کے سے لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے معنی ان کے پاس روزگار نہیں ہے وہاں پر، جبھی وہ کراچی آ رہے ہیں. دوسرا ایک بہت غریب بیلٹ ہے ہماری سرائکی بیلٹ، ادھر سے بہت لوگ آتے ہیں یہاں پر. میجورٹی لوگ ان 2 جگہ سے آتے ہیں جی. وہ کراچی. لیکن ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے ابھی کئی پروجیکٹس واٹر بورڈ کے چل رہے ہیں. جیسے ہب سے ہمیں 100 MGD پانی لینا چاہیے، لیکن ہم 65 پہ آ کے رک جاتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ وہ کنال بہت پرانی ہو گئی ہے، اس پہ زیادہ پانی چھوڑتے ہیں تو لیکیجز زیادہ ہو رہا ہے. اب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک اسکیم ہماری اسی سال شروع ہو جائے گی، نئی ہب کنال بنا رہے ہیں. اچھا. اس کے بعد ہم 100 MGD پانی پورا لے سکیں گے، جس سے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو اور سجانی کا کافی ایشو حل ہوگا. پھر ایک 65 MGD کا ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے، یہ K4 کے علاوہ ہیں. اچھا. یہ K4 کے علاوہ ہیں. وہ 65 MGD بھی 1 سال 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو کچھ فرق پڑے گا کراچی میں پانی پہ. یہ جو K4 کا منصوبہ ہے اگر یہی مطب مکمل ہو جاتا ہے جب تک کمپلیٹ ہوگا نا، میں آپ کو بتاؤں، خالی اس سے پہلے یہ والے منصوبے ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ پہلے ہو جائیں گے. اچھا. K4 اکیلا سولوشن نہیں ہے کراچی کا. اچھا صحیح. کیونکہ کراچی کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، جب تک K4 کمپلیٹ ہوگا ہم پھر اسی جگہ کھڑے ہوں گے. K4 کا پانی جب آئے گا، جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، تو ہم پھر کراچی میں اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. کوئی اتنی بہت بڑی امپروومنٹ نہیں آ جائے گی. اسی لیے یہ ہب کنال کو بھی دوبارہ سے بنا رہے ہیں. کیونکہ پرانی کنال بنی تھی یہ میرے خیال میں 80s میں، اب وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے. اس میں سیپیج بہت ہے، بہت پانی ضائع ہوتا ہے. ہم اس میں 65 MGD سے زیادہ پانی کراچی کو نہیں، وہاں سے حالانکہ ہمارا 100 سینکشن ہے. تو اسی لیے ابھی ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نئی نہر بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کافی چیز آگے بڑھ گئی ہے. اس سال وہ شروع ہو جائے گی، اس 2022 میں. تو نئی کنال بن جائے گی تو ہم 100 MGD پورا لے سکیں گے ہب سے. تو اس سے ہمیں کافی پھر یہ 65 MGD ہے، ان 2 چیزوں سے ہمیں کافی فرق پڑے گا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ لگا لیں ڈیسلینیشن پلانٹ، اس کا پانی بہت مہنگا پڑتا ہے. اچھا. لوگ اس کو دے نہیں پائیں گے پیسے. اگر میرے گھر پہ 500 روپے کا واٹر بورڈ کا بل آتا ہے مہینے کا، جب ڈیسلینیشن کریں گے تو یہ 2-2.5 ہزار پہ پہنچ جائے گا. اچھا صحیح. وہ اس کی کاسٹ بہت ہے، زیادہ جو کاسٹ ہے اسی کے حساب سے پھر چارج بھی ہوگا. لیکن سر آپ نے کہا کہ 90s میں یہ جو ہے پلانٹ لگایا تھا جو نہر یا اس سے بھی 80s میں، تو اب 30 سال یا 40 سال جو گزر چکے ہیں، تو اس بیچ میں کوئی کام نہیں ہوا، کوئی نئی ریسرچ جس سے آپ نے کہا کہ ہم 100 کتنا پانی 100 MGD ہمارا سینکشن ہے، لیکن آپ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پر اتنی جگہ نہیں ہے، اسپیس نہیں. جگہ نہیں. وہ کنال اب اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے کہ اس میں لیکیج بہت ہوتے ہیں، وہ اس میں سیپیج بہت ہے. تو اسی لیے نئی کنال بنا رہے ہیں کہ 100 MGD پانی ہم پورا لے لیں. اور اس کنال کو بھی ہم ریپیئر کر کے اسپیئر میں رکھیں گے کہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کنال کو بھی استعمال کر لیں. ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ سر پور ہمارے یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے یہاں مشینری نہیں ہے، لانگ رن پلاننگ نہیں ہے. ہم وقتی پلاننگ تو کر لیتے ہیں، ہمیں لانگ رن پلاننگ کراچی کے لیے چاہیے، ماسٹر پلان جو اگلے 50-100 سال کے لیے، ہمیں 100 سال کی پلاننگ کراچی کی کرنی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ کراچی میں یہ جو مائیگریشن ہے، اس کا بھی کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا. اگر ہم نے ملک کے دوسرے حصوں میں
ترقیاتی کام نہیں کیے کہ وہاں کے لوگوں کو وہاں پہ روزگار نہیں دیا تو آبادی اسی طرح بڑھتی رہے گی اور ان پلانڈ آبادی بڑھ رہی ہے. جو لوگ آ رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں, وہ پہلے ہی وسائل اتنے زیادہ ہیں اور جس حساب سے کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے, اور ویسے بھی آبادی ہم نے اس کی صحیح سے کاؤنٹ نہیں ہوتی, کہتے ہیں کہ 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہے, اور اس میں ابھی تک کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پچھلی مردم شماری میں سندھ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی, اور جو ہماری آبادی تھی اس میں یہ انہوں نے کیا کہ جو پنجابی, پختون یا دوسری لینگویجسٹک کے لوگ تھے وہ یہاں رہیں. اچھا, قانون یہ ہے کہ اگر آپ 6 مہینے کسی ڈسٹرکٹ میں رہ لیں تو آپ وہاں پہ کاؤنٹ ہوں گے. انہوں نے ان میجورٹی کو, اگر پٹھان ہیں تو ان کو KPK میں دکھا دیا آبادی میں, جبکہ وہ ان کا سارا کچھ یہاں سے وہ ہمارے اس کاؤنٹ میں آنے تھے, ہمارے شہر کے کاؤنٹ میں آنے چاہیے تھے, تاکہ ہمیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں پھر نیشنل فائنینس کمیشن سے ہمارا شیئر بڑھتا, سندھ کا کہ آبادی بڑھتی ہے, یہ اس سے ہمیں محروم کرنے کے لیے سندھ کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی. اور وسائل کی تقسیم بھی پھر منصفانہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کو پراپر آبادی نہ پتہ ہو. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس پہ میرے خیال ہے اگر ہم اس وقت کراچی کی جو سینسس کا فگر ہے 1 کروڑ 55 یا 56 لاکھ پہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں سکتی صحیح جب تک آپ کے پاس صحیح فگر نہ ہو کہ آپ اپنے گھر میں بھی ایک بجٹ بناتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ ہیں, ان کا آپ اس کے بغیر بجٹ آپ اپنی پلاننگ کیا کریں گے. صحیح. اچھا, یہ بھی بتائیے نجمی صاحب کہ ایک تو پانی کی قلت پہ ہم نے بات کی, اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ سیوریج کا نظام بالکل ہے. آپ نے صحیح, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ذرا بارشیں ہم دیکھتے ہیں, پانی, بارش ایک الگ ایشو ہے. بارش جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, بارش اسٹارم واٹر ڈرینز کے ذریعے نکلتا ہے, اور اس دفعہ کی بارش میں کراچی میں کہیں پہ کوئی, آپ دیکھیں گا اگر لاسٹ ایئر 2 سال پہلے یوسف گوٹ ایک علاقہ ہے جی, اس جگہ بڑی تباہی ہوتی تھی کہ یوسف گوٹ میں مہینے 1.5 مہینے اس بارش میں یوسف گوٹ میں پانی نہیں کھڑا ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جب پچھلی 2 سال بارشیں ہوئی تو ہم نے پھر اس کا ڈرینیج سسٹم بنایا. آپ کے یہاں PCHS, گلستان ظفر, یہ علاقے بہت بری طرح ڈوبتے تھے, بلاک 6 اور ہم نے وہاں پہ ڈرینیج سسٹم بنایا. اس بارش میں وہاں کوئی پانی کھڑا نہیں ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ پرابلم زیادہ بڑی تعداد میں آ رہی ہیں, ابھی ایئرپورٹ کا پل اترتے ہی لیفٹ پہ بہت پانی کھڑا ہوتا تھا ناتا خان پل کے پاس, وہاں پہ ڈرینیج سسٹم ابھی بنا تو اس دفعہ پانی نہیں کھڑا ہوا. ایک چیز میں دیکھتی ہوں نجمی صاحب کہ ہم لوگ پہلے روڈز بنا دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو توڑ کے واپس اس کو لائنز ڈل رہی ہوتی ہیں, تو جب یہ بن رہی ہوتی ہے اسٹرکچرل فالٹ نہیں آپ کو لگتا کہ لانگ رن پلاننگ نہیں ہے کہ جب چیزیں ابھی بن میں رہی. آپ کو اس کی ایک مثال بتاؤں جی, ابھی بلاک 7 میں کلفٹن میں ہم نے سیوریج پانی کا نیا سسٹم ڈالا. اچھا, ہم نے جب روڈ بنانا شروع کی, اس کا سرفیس وغیرہ تیار کر کے کچھ عرصے چھوڑنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ کمپیکٹ ہو جائے. پتہ چلا کیبل والے آ گئے کھودنے کے لیے, انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے ہمیں آرڈر کیا ہے کہ وائر ہٹائیں, انڈر گراؤنڈ کریں. اب وہ کھودنے آ گئے. اچھا, ہمارے یہاں کوئی وہ سسٹم نہیں ہے کہ ڈکس بنے ہوئے ہوں کہ سب اسی میں چلیں. اب وہ کھودنے آ گئے, ان کا کبھی کوئی خرابی ہو جائے. اچھا, واٹر بورڈ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی لائن لیک ہو گئی, کچھ ہو گیا, پرانی سسٹمز ہیں تو ان کو کھودنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی. یہ ہمارے یہاں ہے پرابلم کے. اور سر المیہ یہ کہ کھود کے وہ پھر واپس بناتے بھی نہیں ہیں, وہ اسی طرح بھی وہ اصل میں واٹر بورڈ کھود دیتا ہے یا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ, یہ KC, یہ لوگ کھود دیتے ہیں. تو یہ پھر اس کے بعد یہ ویسے یہ عام طور پہ DMC کو روڈ کٹنگ کے چارجز واٹر بورڈ کے علاوہ سب دیتے ہیں, کیونکہ واٹر بورڈ گورنمنٹ ادارہ ہے تو وہ نہیں دیتا, لیکن دوسرے ڈپارٹمنٹ پیسے دیتے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیں کہ نجمی صاحب آگے ابھی تک تو ہمارے یہاں پانی, ابھی آپ نے کہا کہ کچھ, لیکن سیوریج کا واقعی بڑا ایشو ہے. ہم نے اب واٹر بورڈ نے اس پہ بڑی توجہ دی ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہی ہم نے 15 سیور کلیننگ مشین فلیٹ میں ایڈ کی ہیں اور 15 کا مزید آرڈر دیا ہوا ہے. ہمارا پلان یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک ہم تقریباً 60 سے 70 سیور کلیننگ مشینز نئی ایڈ کریں. اچھا, ابھی ہم نے کنڈی میں جن کو گٹر کھولنے والے ان کی بڑی شارٹیج ہے. ہم نے ابھی 200 اپوائنٹ کیے ہیں. اگلے بورڈ کی میٹنگ میں ہم 500 کی اور اپروول لے رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے ہمارا کہ اب اس کے لیے لوگ نہیں آ رہے ہیں. اچھا, یہ ایک بڑا, کیونکہ اب جو یہ کام کرتے تھے وہ یا تو پڑھ لکھ گئے ہیں, ہم بھی ان کو بڑا معذرت کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ان کو بڑے حقیر نظر سے ہم دیکھتے ہیں.
حالانکہ وہ بیچارے غریب لوگ جو کام کرتے ہیں نا، آپ یقین مانیں ان کی 10 سے 15 سال لائف ہوتی ہے. اتنے جرمز اتنی ان کو وہ لگتی ہیں اس گندگی میں کہ وہ 10-15 سال بعد بہت بیمار ہو جاتے ہیں. تو ان کا بڑا احسان ہے اس کراچی شہر پہ کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ جو مین پاور ہے، کوئی مشینری نہیں ہم یوز کر سکتے. میں نے کہا نہیں، سیور کلیننگ مشینز ہم یوز کر رہے ہیں. اس میں پائپ ہوتا ہے جو روڈنگ کر کے لائن کو کھولتا ہے، پانی نکال لیتا ہے اس میں سے. ابھی 15 گاڑیاں ہم نے لاسٹ ویک ہی ایڈ کی ہیں اپنی فلیٹ میں، اور مزید 15 کا آرڈر دیا ہوا ہے ہم نے کہ وہ بن کے جب آئیں گی تو وہ ہم اس سال کے آخر تک 60-70 نئی مشینیں، تو پھر اس سے کافی فرق پڑے گا. کمپلینس تو آئیں گی سیوریج کی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیوریج کی کمپلینس نہ آئیں، لیکن ان کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ہم نے مشینز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب مینولی آدمی کم پڑتے جا رہے ہیں، تو وہ مشینز ہی اس کا نیم البدل ہیں. صحیح. اور آپ کیا کہیں گے نجمی صاحب کہ آئندہ، ابھی آپ نے کہا کہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو چل رہے ہیں جسے آنے والے فیوچر میں اگر بات کریں تو پانی کی قلت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یا پانی K4 کے منصوبے کے علاوہ جو 2 پروجیکٹس آپ نے بتائے تو وہ کب تک ہیں ایکسپیکٹڈ کے کتنے ٹائم؟ ہب کینال تو اسی اس کا صرف پروکیورمنٹ وغیرہ کا سارا ہو گیا ہے. میرے خیال 4 سے 5 مہینے میں یا 6 مہینے ہب کینال شروع ہو جائے گی نہیں بننا. 65 MGD بھی اس سال کے اینڈ تک کراچی کو یا اگلے سال کے شروع میں ٹچ کر لے گا. ہمیں ابھی ایک ایشو ہمارے پاس اور ہے جی، ریونیو کا. اچھا، کراچی شہر میں ہم جتنا پانی دے رہے ہیں، اگر ہم اس کو حقیقت مان کریں تو اس میں سے 50% کے ہمیں پیسے آتے ہیں، 50% کے نہیں آتے. اچھا، یہ بھی ایک ہمارا ایشو ہے کہ کچی آبادیوں سے ہمیں کوئی ریکوری نہیں ہے. اچھا، لوگ واٹر بورڈ کے بل کو بالکل مذاق سمجھتے ہیں کہ نہ دیں کیا کریں گے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ایک بلڈنگ ہے، اس میں 50 فلیٹ ہیں، 10 آدمی نہیں دے رہے. اب کیا ہم پوری بلڈنگ کی تو پانی بند نہیں کر سکتے نا، ہماری مجبوری ہے کہ ہم پوری بلڈنگ کا پانی نہیں بند کر سکتے. اگر انڈیویجول گھر ہے تو ہم اس کا کنیکشن کاٹ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پرابلم ہے فلیٹوں میں لوگ نہیں دیتے. اب وہ وہاں پہ اگر ہمارا سٹاف جاتا ہے تو جو اگر 50 میں سے 30 آدمی دے رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیوں پانی بند کر رہے ہو آپ. لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو ہمیں ہماری جو بلنگ ہے وہ پے کرنی چاہیے. اور میں نے تو ابھی یہ کر رہے ہیں کہ بھئی کچی آبادیوں کو بھی ہم پانی دیتے ہیں، ایسا نہیں کچی آبادیوں میں پانی نہیں مل رہا. اگر انفیکٹ آپ دیکھا جائے تو کراچی کے جو پلانڈ علاقے ہیں ان کے برابر ہی، ان سے کم نہیں تو ان کو مل رہا ہے. تو وہاں سے ہمیں کوئی ریکوری نہیں ہے. اگر ہماری ریکوری صحیح ہو جائے تو ہم مزید انویسٹمنٹ کریں، پرانی لائنوں کو بدلیں یا بہتر کریں. ہمارا ایک ایشو یہ ریونیو کا ہے کہ شہر میں جتنا پانی ہم دے رہے ہیں اس کا 50% آپ کو ریونیو مطلب اس کا پیسہ نہیں مل رہا. اچھا، آپ نے کہا کہ کچی آبادیوں کے علاوہ اگر ہم پوش ایریاز کی بھی بات کر لیں، ڈیفینس کلفٹن کی آپ نے بتایا، بات آئی لینڈ، آپ بھی پانی خریدتے ہیں، تو کیا وجہ کیا ہے ڈیفینس کے ایریا میں بھی نہیں؟ کیا پائپ لائن بچھائی نہیں؟ بات آئی لینڈ کا تو میں صرف یہ بتاؤں، میں پہلے بھی وہاں کا ناظم تھا 2001 میں، میرے پاس پانی کی کمپلینس نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کیا وہاں پر اتنی ہائی رائز بنی ہے، اتنی ہائی رائز بنی ہے، آپ دیکھیں کہ آبادی بڑی ہے، پانی ابھی بھی وہی ہے. ابھی 2 MGD پانی آتا ہے کلفٹن کو، اور کلفٹن کی ریکوائرمنٹ ہے 4 کم سے کم 4 MGD. تو آپ 50% سے بھی کم پانی وہاں آتا ہے تو لوگ شارٹیج ہوتی ہے. تو پھر آپ لوگ ٹینکر، ہاں پھر ٹینکر منگاتے ہیں. کیا کریں، پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری ہو سکے گی ان فیوچر؟ دیکھیں، اگر ہم ان 3 منصوبوں کے علاوہ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے K3 آنے سے شروع ہونے سے پہلے ہمیں دوسرا الٹرنیٹ بھی ڈھونڈنا ہوگا. اب ایک ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے ڈیفینس سے، DHA سے، کہ ہم، اچھا بات یہ کہ اگر ہم کسی کو باہر سے انویسٹمنٹ کے لیے لاتے ہیں کہ آپ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ. DHA ہم سے بہت زیادہ آرگنائز ادارہ ہے، ماننا چاہیے. انہوں نے بھی ایک ڈیسلینیشن پلانٹ لگایا تھا، بند ہو گیا. اچھا، نہیں چلا پائے وہ. صحیح. ابھی ہم پھر اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ڈیسلینیشن پلانٹ لگایا جائے. اس میں ہوتا ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا وہ ایک گارنٹی یہ مانگتا ہے کہ جی میرا پانی آپ خریدیں گے. اگر آپ نہیں خریدیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو وہ گارنٹی سندھ گورنمنٹ بنتی ہے اور کوئی نہیں بنتا ہے گارنٹر کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا پانی
ہم خریدیں گے آپ کو پیمنٹ کریں گے، ورنہ کوئی آدمی اربوں روپے نہیں لگائے گا۔ تو ابھی ہماری ڈی ایچ ایس سے بات ہو رہی ہے کہ بھائی اگر ہم لگائیں تو آپ وہ پانی خریدیں، پھر اس کو ہم نے کہا ڈی ایچ اے کلفٹن جہاں پہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ لوگ اس پانی کو افورڈ نہیں کر سکتے اتنے مہنگے پانی کو۔ تو ہمارا پلان پہلے یہی ہے کہ ان علاقوں کو کور کر لیں، تو یہاں سے جو پانی بچے وہ ہم دوسرے علاقوں کو دیں۔ صحیح نجمی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام میں، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے جو سال ہیں، جو وقت ہے، اس میں پانی کی قلت جو اس وقت کراچی کے شہریوں کو سامنا ہے وہ کم ہوگی اور کراچی کے حالات بہتر ہوں گے۔ مزید بات کریں گے، ایک اور موضوع شامل گفتگو کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، میں ہوں زہرا رضا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ڈریسنگ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، انسان کا جو ڈریس ہے، جو آپ کا لباس ہے، وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، وہ آپ کی پہچان ہوتا ہے، اور آپ کی شخصیت کی، آپ کی پرسنالٹی کی وہ ترجمانی کرتا ہے۔ اور اگر ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم اگر فرسٹ امپریشن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کا ڈریس دیکھ کر، اس کی جو اپیرنس ہے وہ دیکھ کر ایک دماغ میں، ایک مائنڈ میں ایک سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ کہ اس کی ڈریسنگ، اگر کسی کی ڈریسنگ اچھی ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے ہی امپریشن جو ہے وہ ایک پازیٹیو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کس طرح کی ڈریسنگ ہونی چاہیے، کون سے کلرز ہیں جن کو آپ کو دیکھنا چاہیے، کس وقت پہننے چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کام پر جا رہے ہیں، کوئی جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر آپ کسی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا برنچ کے لیے جا رہے ہیں، تو اس حساب سے بات کریں گے کس طرح کی ڈریسنگ آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ ڈریسنگ اگر آپ کی اچھی ہے تو اوبویسلی آپ کو یہ اور خوبصورت بناتا ہے، آپ کی خوبصورتی کو نکھارتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں حامد سعید نے، جو کہ امیج کنسلٹنٹ ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حامد جی؟ السلام، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ آپ سنائیے کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ بہت میرے خیال یہ ٹاپک جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، یوزلی پاکستان میں اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی اور لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کے حوالے سے آگاہی جو ہے فراہم کریں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ ڈریسنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری پرسنالٹی کو بلڈ کرنے میں؟ جی دیکھیں، آپ نے تو دو چیزیں تو اپنے اوپننگ میں کہہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ فرسٹ امپریشن آپ کا کیا ہے اور کیسے آپ دے رہے ہیں فرسٹ امپریشن۔ تو فرسٹ امپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ کسی سے ملتے ہیں، چاہے وہ پرسنل میٹنگ ہے یا بزنس میٹنگ ہے یا جاب انٹرویو ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، تو آپ نان وربلی اپنے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں۔ تو میں نان وربل کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ ہوں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن ہوتا کیا ہے۔ تو فرسٹ امپریشن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہی آپ کسی سے ملتے ہیں، آپ چند باتیں انہیں اپنے پرسونا سے، اپنی پرسنالٹی سے، اپنے اٹائر سے، ہول پیکج ہے، اٹس ناٹ جسٹ کلودنگ۔ تو اس سے آپ یہ پہلی چیز تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے کامیاب ہیں۔ تو لیٹس سے اگر آپ کامیاب نہیں لگتے تو آپ کی نان اسٹارٹر ہے نا۔ دوسری بات آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، جس کی بات آپ نے کی کہ آپ میں کانفیڈنس ہے کہ نہیں ہے۔ لیٹس سے کہ آپ کسی بزنس میٹنگ میں جاتے ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، دیٹ مینس یو آر ناٹ شیور اباؤٹ یور سیلف، تو ہاؤ سکسیسفل کوڈ یو بی ان دیٹ میٹنگ۔ اگر آپ جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں تو آپ کانفیڈنٹ نہیں لگتے، اگین obviously it's not going to get you any place۔ اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اپنی کلودنگ سے بتاتے ہیں، اپنے اگین پرسونا سے، پرسنالٹی سے، کلودنگ سے، کہ ہم کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کا۔ اچھا، اب ہم سوشل کلاسز کیا ہیں، یا ایفلوئنٹ ہے، یا مڈل ہے، یا لوور مڈل ہے، لوور مڈل ہے، یا you could belong from a village۔ لیکن اس میں اہم بات یہ نہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ آپ ویل گروم لگتے ہیں کہ نہیں لگتے۔ اگر آپ ویل گروم لگتے ہیں تو I had to tell you something, you're on your way to success۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کتنے ٹرسٹ وردی ہیں، آپ کتنے کریڈیبل ہیں۔ آپ سرٹن کلرز پہنتے ہیں، اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ بڑے ٹرسٹ وردی ہیں۔ آپ کہہ نہیں سکتے کسی میٹنگ میں جا کے کہ میں بڑا سکسیزفل ہوں، یا میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں، یا بڑا کامیاب ہوں، لیکن you have to give those messages۔ So that's the basis of first impression۔ non-verbal communication جو آپ نے بات کی، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہیں گے ہم کہ آپ بہت زیادہ کوئی برانڈڈ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں، یا بہت زیادہ لگژریس ایکسپینسو چیزیں آپ کے پاس ہوں تو ہی آپ اچھے سے ڈریس اپ ہو سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے، بہت معمولی آپ کے اگر اتنی ایکسپینسو نہیں ہے چیز، لیکن آپ نے اس کو
کیری اچھے سے کیا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ کیا سوٹ کر رہا ہے, تو بھی آپ اچھے لگ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے کہ فار ایگزامپل اگر میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کر لوں, لڑکیوں کی لڑکوں کی, تو کس طرح کی ڈریسنگ ان کو کرنی چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو جو آپ نے ایکسپینس کی بات کی, اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا متھ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, بہت پیسے ہوں گے تو میں اچھا لگ سکتا ہوں یا اچھی لگ سکتا ہوں. اٹس ریئلی اے متھ. کیونکہ جو آپ کی کلودنگ ہے, اٹ کوڈ بی اینی پرائس رینج, لیکن آپ نے اگر کلرس جو ہیں پراپر چوز کیے ہیں, فٹ رائٹ ہے, اور آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرتے ہیں, اور آپ کی پوزیشن پروفیشن کے مطابق ہیں, تو یو گونا لک گریٹ. تو اٹس ناٹ کہ برانڈ, لیکن میں اکثر برانڈ کی یہ بات کرتا ہوں کہ برانڈ کو چھوڑیں, آپ اپنے پرسنل برانڈ کی بات کریں کہ آپ بھی ایک پرسنل برانڈ ہیں. میں موسٹلی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, برانڈ سمجھتے ہیں یا کموڈٹی سمجھتے ہیں؟ تو لاٹ آف پیپل تھنک کہ دے آر اے برانڈ, لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ برانڈ تو کنسسٹنٹ لگتا ہے, آپ کنسسٹنٹ لگتے ہیں, تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ایکچولی پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں پاکستان میں ہمیں کیا ڈریسنگ سکھانے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر پرابلم کیا ہے؟ تو میں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ ایک دن بندہ بڑا اچھا لگتا ہے, دوسرے دن سموٹ اچھا لگتا ہے, اور تیسرے دن بندہ لگتا ہے کہ یار یہ وہی ہے. تو دیٹس دی پرابلم کی بات جو آپ نے کی وہ میرے خیال ہے ہونی لازمی ہے. تو کنسسٹنسی, اور میں ایسے کہوں گا سگنیچر لک, آپ نے اپنی سگنیچر لک بنانی ہے تاکہ جہاں بھی آپ جائیں آپ کے لباس, آپ کا پرسونا, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی پہچان ہو. نہ یہ کہ کسی دن آپ, جیسے میں نے کہا کہ اچھے لگے ہو, کسی دن آپ سموٹ ایسے لگے ہیں, دیٹس ناٹ گونا ورک. صحیح. اچھا, جاب انٹرویو کے لیے کیونکہ اگر آپ جاتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا جو وے آف کمیونیکیشن ہے وہ کیسا ہو, ساتھ ساتھ آپ کی ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے. تو کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے اگر آپ کا جاب انٹرویو ہے, پہلی میٹنگ ہے کسی کے ساتھ؟ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ لائف میں دو بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں, ایک جب جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, دوسرا جب شادی ہوتی ہے. تو جی دونوں ایونٹ میں آپ کو نا یو مسٹ لک گڈ. اچھا, اس میں میں ٹپس جو ہے وہ دے سکتا ہوں کہ فار اے مین, فار اے میل, شرٹ جو ہے وائٹ شرٹ لیں. ڈونٹ ویئر اینی ادر شرٹ, دیر از نو یوز فار اینی ادر شرٹ. وائٹ شرٹ کیوں لیں, اس کا مطلب کیوں پہنیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ شرٹ کہتی ہے کہ آئی ایم ٹرسٹ وردی, وائٹ شرٹ کہتی ہے آئی ایم کریڈیبل, وائٹ شرٹ کہتی ہے کہ آئی ایم سوفسٹیکیٹڈ, آئی ایم ریفائنڈ, آئی ایم پالشڈ, آئی ایم سوبر, آئی ایم آلسو آنیسٹ, آئی ایم آلسو پیور. اور پیس کا نشان بھی وائٹ. مطلب ایک کلر کے کتنے میننگ ہے, کتنے میننگ ہے. تو آپ یہ سارے جا کے میٹنگ میں کہہ نہیں سکتے جاب انٹرویو کہ جی میں تو بڑا ایماندار ہوں, میں تو بڑا کریڈیبل ہوں, بٹ یو ہیو ٹو گیو دوز میسیج. سو وائٹ شرٹ آئی وڈ سے. اور اگر آپ کسی کنزرویٹو فیلڈ پہ جا رہے ہیں جیسے بینکنگ ہے, فائنینس ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ڈیفینیٹلی یا تو سوٹ, 2 پیس سوٹ جو ہے, آئی تھنک دیٹس مور اپروپریٹ فار یو. ایم بی اے وغیرہ کیا ہوا آپ نے, تو یو گون فار دیٹ کائنڈ آف جاب انٹرویو فائنینس میں یا کنزرویٹو فیلڈ میں. اگر آپ سوٹ نہیں پہنتے تو پھر میں ایک آؤٹ فٹ بتا سکتا ہوں کہ دیٹ وڈ گو فار اینی باڈی, چاہے آپ مارکیٹنگ کے بندے ہیں, چاہے آپ میڈیا کے بندے ہیں, ڈزنٹ میٹر کون سا آپ کا ایریا ہے. وہ ہے بلو بلیزر, جسے جیکٹ کہتے ہیں یا کوٹ کہتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے گرے پینٹس, ٹھیک ہے, اور وائٹ شرٹ. اور اگر آپ نے اس کو ڈریس اپ کرنا تو ٹائی لگا لیں, اگر ڈریس اپ نہیں کرنا تو اوپن کالر شرٹ. دیٹ آؤٹ فٹ ول ناٹ اونلی لینڈ یو دی جاب بٹ اٹ ول آلسو ٹیک یو فرام ہیئر. اگر آپ نے ایک ہی آؤٹ فٹ میں جانا ہے اور وہاں سوٹ ریکوائرڈ نہیں ہے, تو آپ یہاں سے ملان چلے جائیں, آپ وہاں سے پیرس چلے جائیں, وہاں سے نیو یارک چلے جائیں, واپس کراچی آ جائیں ان دا سیم آؤٹ فٹ, اینڈ نو بڈی از گونا سے دیٹ یو آر ناٹ ڈریسڈ پراپرلی. واو. اچھا, لڑکیوں کے لیے بھی بتا دیں. جی اچھا, لڑکیوں کے لیے اب دیکھیں, آبویسلی ہم وائٹ از اسٹل ویری گڈ, تو وائٹ آپ حجاب میں انکارپوریٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ وائٹ کی ٹرمنگ کر سکتی ہیں. آئی ووڈ سے کہ اگر آپ نے پروفیشنل ڈریسنگ دیکھنی ہے تو آئی ووڈ سے کہ ایک مینٹل امیج ہے, آپ بے نظیر بھٹو کی ساری اس کی وارڈروب نکال کے دیکھیے, ہاؤ سالڈ کلرس میں چاہیے آپ, جیسے آپ نے پہنا ہوا سالڈ کلر, بائی دی وے لکس ویری نائس آن یو. پرنٹس کو اوائڈ کریں. یوزلی گرلس جو ہیں وہ پرنٹس بہت پہنتی ہیں, ویمن پرنٹس بہت پہنتی ہیں. پرنٹ میں پرابلم یہ ہے کہ پرنٹ کا اسکارف ہے, پرنٹ کا دوپٹہ ہے, پرنٹ کی شرٹ ہے, پرنٹ کی شلوار میں, تو پرنٹ 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 پرنٹ, تو سارا فوکس چلا جاتا ہے پرنٹ کے اوپر. اٹس ویری بزی. تو آپ کو شائن کرنا چاہیے, نہ کہ آپ ایک سالڈ, ہاں جی, سالڈ کلر میں جائیے.
اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے جو جیولری ہے منیمل رکھنی ہے اور میک اپ جو ہے وہ ماڈریٹ رکھنا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ آؤٹ فٹ فار یو. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے کہ حامد صاحب اگر ہم کلرز کی بات کرتے ہیں تو چوائس آف کلرز بہت میٹر کرتی ہیں, امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جیسے کسی کو وائٹ بہت پسند ہے, سوٹ بھی کرتا ہے, تو کلر کا انتخاب کس طرح سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کی میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی اسکن ٹون نہیں دیکھتے اور اس حساب سے بہت ڈارک کلرز پہن لیتے ہیں. جیسے دن ہے تو اس میں بہت, تو اس حوالے سے بتائیے کس اسکن ٹون پہ کون سا کلر سوٹ کرتا ہے؟ ایکچولی پوری سائنس ہے اس میں. اسکن ٹون پہ آپ نے بات کی کہ اسکن ٹون نہیں دیکھتے, اپنی کمپلیکشن نہیں دیکھتے, آئی کلر, ہیئر کلر نہیں دیکھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کلر پیدا کیے ہیں اس میں دو حکمت ہیں, اس میں دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر کلر کا بندہ بنایا, گورے بنائے ہیں, کالے بنائے ہیں, پھر ہم لوگ ہیں, پھر ایشینس ہیں, پھر جاپنیز ہیں, پھر چائنیز ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلر جو بنائے ہیں, جو تین کلرز کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں وہ کلر پہننے چاہیے جو ہماری کمپلیکشن کو, آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن کو جو کمپیٹیبل ہوں. اچھا جب ہم وہ کلر پہنتے ہیں تو ہم بڑے اچھے لگتے ہیں. اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کمپلیمنٹ تو مل جاتا ہے نا, میم آج بڑی اچھی لگ رہی ہیں, سر آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں. تو اگر دیکھیں تو اس دن آپ نے رائٹ کلر پہنا ہوتا ہے. اچھا اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ بڑا ایزی میں بتانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدیں تو فیس کے, اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کلر وچ از کلوزر ٹو یور فیس, تو وہ آپ یہاں رکھ کے دیکھیے. اگر آپ کی اسکن گلو کرے گی that's the right color. آپ کی آئیز مور وائبرنٹ لگیں گی, you look more kind of energetic and fresh لگیں گے, تو وہ رائٹ کلر ہے. اچھا اگر کلر جو ہے وہ actually making you dead, kind of like you look tired, یا اس طرح lazy لگتے ہیں, کے حساب سے, تو that's not the good color for you. تو یہ ہے اس کے پیچھے سائنس. آپ نے بات کی کہ لوگ موسٹلی جو ہے وہ جو کلرس خریدتے ہیں وہ اس بیس پہ خریدتے ہیں کہ دے لائک اٹ, بٹ دے ہیو نو آئیڈیا کہ ان کے اوپر وہ اچھا بھی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ کچھ ایسا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, بہت سارے کلرز ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے اور صرف اسی بنا پہ ہم نہیں خرید رہے ہوتے, لیکن وہ کبھی اگر ہم پہن لیں تو ہم پہ بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں. تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کلر میں ایک اور چیز یہ ہے کہ کلر جو ہے نا وہ کچھ کہتے ہیں. جیسے میں نے وائٹ شرٹ کے بھی آپ کو کنوٹیشن دی. اچھا لیٹس سے آپ نے پاورفل لگنا ہے, آپ نے اسٹرانگ لگنا ہے, تو کون سے کلرز پہننے ہیں؟ تو اس میں آپ نے ڈارک کلرز پہننے ہیں. بلیک از دا موسٹ پاورفل کلر, یاد رکھیے. اس کے بعد ڈارک نیوی جو ہے نا دیٹس این ایکسلنٹ کلر, چاہے فیمیل ہو مین ڈزنٹ میٹر. اس میں تین کانوٹیشن ہے ڈارک نیوی میں. ایک یہ ہے کہ اٹ ہیز اپروچیبلٹی اینڈ آلسو ہیز پاور. بلیک صرف پاور ہے, یاد رکھیے. تو اس میں پاور بھی ہے, اپروچیبلٹی بھی ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ اٹ فالس ویل ود آل سوشو اکنامک لیول پیپل. یعنی جس کو بھی آپ ملنے جائیں, چاہے وہ ایفلوئنٹ سے بلانگ کرتا ہے یا مڈل سے یا لوور سے, دے آل ریسپیکٹ دیٹ کلر. اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یو کین ویئر دا ہیک آؤٹ آف اٹ, یو کین ویئر ایوری سنگل ڈے. کسی نے یہ نہیں کہنا یار پھر نیوی پہن کے آ گئے ہو, کیونکہ اٹس ویری ایکسیپٹیبل کلر, وی پروسیس اٹ دیٹ وے. تو میں کہوں گا ڈارک نیوی. اس کے علاوہ تیسری جو تھیم ہے وہ ہے گریس کی. گرے کلر جو ہیں, جو چارکول ہو گیا, لائٹ ویٹ, لائٹ بلو, لائٹ گرے, میڈیم گرے, تو یہ وہ کلر ہیں جن کی کانوٹیشن یہ ہے. تو آئی ووڈ سے مین کے خاص طور پہ سوٹنگ میں ڈونٹ ویئر بیج کلرز, ڈونٹ ویئر آف وائٹ, جو لائٹ کلر ہیں وہ لائٹ ویٹ بناتا ہے بندے کو. تو آپ تو ہیوی ویٹ چیمپئن ہیں, آپ لائٹ ویٹ تو نہیں ہیں, تو وائی شوڈ یو لک لائٹ ویٹ. اچھا اب آپ نے بات کی تھوڑا سا دن میں اور رات میں. تو آئی وڈ سے ایک اولڈ ڈاکٹر نے اسٹارٹ ود آرمی اباؤٹ 200 years ago کہ دن میں آپ نے لائٹ کلرز پہننے ہیں, رات میں آپ نے ڈارک کلرز پہننے ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ میٹنگز کب ہوتی ہیں؟ میٹنگ تو ساری ڈے ٹائم میں ہوتی ہیں. تو دیٹس وین یو ریئلی نیڈ ٹو لک اسٹرانگ, اینڈ آئی وڈ سے یوز ڈارکر کلرز, فارگیٹ اباؤٹ دس کہ یہ دن میں کیا پہننا ہے, رات میں. یو مسٹ لک پاورفل, یو مسٹ لک دا پارٹ, اینڈ یو مسٹ بی ایبل ٹو بی افیکٹو ان وٹ یو آر ڈوئنگ, and those colors will give you that power and that look. صحیح. اچھا ایک لاسٹ سوال شادیوں کے حوالے سے, جیسے فارمل ایونٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے کہ کس طرح کے ڈریس اپ آپ کو کس طریقے سے ہونا چاہیے. گروم کی بات کرتا ہوں, برائڈ کی تو آئی مین دیر از لاٹ آف انفارمیشن آؤٹ دیئر. اچھا گروم میں یہ کہوں گا کہ کہیں صدر بازار میں جائیں تو سیلس مین پوچھتا ہے اچھا برائڈ نے کیا پہننا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی برائڈ نے یلو سے جوڑا پہننا ہے. تو کہتا ہے جی یلو شرٹ, یلو سوٹ, یلو جامہ وار کی ویسٹ کوٹ, اور جامہ وار کی یلو وہ اپنا شوز بھی بنا دیتا ہے. تو ایکچولی کلاؤن بنا دیتا ہے اس کو ایکچولی اس کو. تو I don't think that's the way to go. ٹھیک ہے, ایک یہ ڈریس اپ ایونٹ ہے, یو مسٹ لک گڈ. میں یہ کہوں گا کہ ایلیگنٹ لگنا چاہیے, سفسٹیکیٹڈ لگنا چاہیے آپ کو, اسٹائلش تو ڈیفینیٹلی لگنا چاہیے.
but don't like overdress. So that's my advice on that. सही, बहुत शुक्रिया हामिद सईद साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया, बहुत अच्छी एडवाइसेस दी, यकीनन जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए बहुत मुफीद होंगी। वेलकम बैक रहे हैं सिटी एट 10। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब बात करेंगे कराची के इलाके लांडी की, लांडी 4 नंबर की, जहां पर इस वक्त कचरे का अंबार लगा हुआ है और शहरी सख्त परेशान हैं। गलाज़त और गंदगी के ढेर की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर, हमारे रिपोर्टर, उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। जी ज़ुबैर, हमें बताइएगा लांडी 4 नंबर पर क्या सूरत हाल है, कचरे के अंबार लगा हुआ है और शहरी सख्त परेशान हैं। जी, जैसे कि शहर-ए-कायद के मसाइल की बात की जाए तो शहर-ए-कायद के मसाइल जो हैं कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शहर-ए-कायद का जो सबसे बड़ा मसला है कचरे का है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी 4 नंबर पे और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे अकब में यहाँ पर मौजूद कचरे का जमे गफीर जो है शहरियों के लिए सख्त तरीन परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। अगर आप देख सकें मेरे अकब में तो ये स्कूल के सामने ये पार्क वाक़ है और ये पार्क तो यहाँ पर यकीनन तौर पर ज़बोहाली का शिकार है। तो पार्क में झूलों के बदले हमें जो है कचरे का जमे गफीर देखने को नज़र आता है। इस कचरे के बायस जो है 10 किस्म की बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया को काफ़ी दफ़ा दरखास्तें दे चुके हैं, इंतज़ामिया से अपील की है, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। इंतज़ामिया गफलत की नींद सो रही है। इंतज़ामिया का कोई भी अहलकार इस इलाके का पुरसाने हाल नहीं। यकीनन तौर पे ये कचरा है, यहाँ पर सामने स्कूल भी है, तो जो तालिब इल्म हुसूल इल्म की तलाश में निकलते हैं और जब स्कूल की दहलीज पर पहुँचते हैं और सामने ये कचरे का मंजर देखते हैं तो यकीनन तौर पे उनके दिमाग में या उनके जहन में क्या इंप्रेशन तारी होता होगा ये आप और मैं बहुत यकीनन तौर पे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर मौजूद कचरे के बायस जो है शहरियों को सख्त तरीन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कचरा सिर्फ आज से नहीं, ये कचरा काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौजूद है। कचरा इतना है कि यहाँ पर कचरे कुंडी की कैफियत जो है बिल्कुल हमें देखने को नज़र आती है। आप देख भी सकते हैं जैसे कि मेरे अकब में कि यहाँ पर जो है ये गायें भी आकर अपना यहाँ पर कचरे के ऊपर आ चुकी हैं और खाना इधर से खा रही हैं, हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे कराची के इलाके लांडी 4 नंबर के हवाले से। इसी हवाले से आपको बताएं कि साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी जो है एक वीडियो पैगाम जारी किया और वो दोबारा साले समंदर की सफाई के हवाले से मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्होंने इस वीडियो पैगाम में कहा है कि सबको अपील की है कि अपने इर्द गिर्द जो एरिया है उनको साफ़ रखें, कतरे कतरे से दरिया बनता है। इसी तरह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी साफ़ सुथरा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा वक्त आए, लेकिन उसके लिए करना ये होगा कि हम सबको कराची को ओन करना होगा। जिस तरह हम अपने घर की सफाई करते हैं, जिस तरह हम अपने कमरों की सफाई करते हैं, इसी तरह आइए देखते हैं कि वीडियो मैसेज क्या है वसीम अकरम का, वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये देखें मेरे पीछे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। ये CBC की कैंपेन है बीच क्लीनिंग की फॉर 1 वीक और हम तो यहाँ रेगुलर वॉक पे आते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ बड़ा गंद होता है। आपसे रिक्वेस्ट है पंजाब से आए देखने, ज़रूर आए देखने, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, इसको अपना बीच समझें और अपना जो आपका गंद है जो भी आप खाते हैं पीते हैं उनको प्लास्टिक बैग में साथ ले जाएं और बाहर फेंक दें। इट्स अ ह्यूज डील। 100 बंदा है जो काम 1 हफ्ता का काम करेगा पूरा, रेगुलर काम करते हैं। आई चेक, मैं आता हूँ रोज़ चेक करता हूँ। सो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसिंग होती है, जैसे मैं 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, बट इट अपीयर्स कि हमें ज़ुबान ही समझ आती है। आई नो कि तुसी बड़े टीठ हो पर मैं भी महा टीठ हाँ। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक ये बीच क्लीन रेगुलर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और CBC आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये तो था वसीम अकरम का वीडियो पैगाम और हमारा भी ये पैगाम है कि जिस तरह आप अपने घरों को साफ़ करते हैं इसी तरह आप अपने मोहल्लों को साफ़ रखें, इसी तरह आप अपने शहर को साफ़ रखें। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।